अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए कुरान समझें आसान तरीके से। लेसन नंबर 14 हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 14 में हमें क्या पढ़ना है? सूरतुल असर। और पार्ट बी में हम पढ़ेंगे ग्रामर के कुछ नए अल्फाज जिनका ताल्लुक है मुजारे से। और आखिर पे होगा नुक्ता तालीम या शौक। इस सबक में हमने 18 नए लफ्ज सीखने हैं जो कुरान में 4445 दफा आए हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हम सबक नंबर 14 के आखिर तक सीख चुके होंगे 174 अल्फाज जो कुरान में 36,556 दफा आए हैं। 7 होमवर्क ये करना नहीं भूले। कौन से होमवर्क हैं? पहले 2 होमवर्क हैं तिलावत के, 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफिजे से। उसके बाद अगले 2 होमवर्क हैं पढ़ने के, किताब से देखकर पढ़ें या बुकलेट से देख के पढ़ें। बुकलेट क्या हो सकती है? आपका अल्फाज मैनी का कार्ड भी हो सकता है और आपकी स्लाइड्स भी हो सकती हैं जो हम आपसे शेयर करते हैं। 5वां होमवर्क है वो वीडियो देखना सुनना जो जिसका लिंक हम आपके साथ शेयर करते हैं। आपकी हर क्लास रिकॉर्ड होती है और उसका लिंक आपके साथ फिर बाद में शेयर किया जाता है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो फिर आपके लिए आसानी होगी कि अगर आपसे लिंक मिस भी हो गए हैं तो चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद है अगला होमवर्क कि अपने साथी से सवाल करें, अपने कुरान के साथी बनाएं, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ मिलकर कुरान को सीखें। और आखिरी होमवर्क है 7वां होमवर्क कौन सा कि नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। अब इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा ये दुआ पढ़ते रहें और ये भी दुआ करें कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। ये पॉकेट बुक की स्लाइड है जो आपको रिमाइंडर के तौर पे दिखाई जाती है कि आप पॉकेट बुक को यानी अल्फाज मैनी के कार्ड को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, रोज इसको स्टडी करें ताकि अल्फाज आपको अच्छे तरीके से महफूज हो जाएं जहन में और उनके मैनी भी आ जाए। सूरतुल असर आज का सबक है। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह सूरतुल असर, बहुत अहम सूरत है। इसकी तिलावत कौन करेगा? ब्रदर्स में से कोई आए। मैं करता हूँ जी, जाओ रहमान। जी जी सर आप करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह ahsant। सूरतुल असर है, इसका तारुफ कुछ ऐसे है कि ये मुख्तसर लेकिन बहुत जामे सूरत है। इसकी बहुत सी तफासीर की गई हैं। इतनी मुख्तसर सूरत है लेकिन इसकी बहुत सारी तफसीरें की गई हैं। और दूसरा ये कि कहा जाता है कि दीन और कुरान का ना एक खुलासा जो है, पूरे दीन का, पूरे कुरान का खुलासा इस सूरत में है। ये बड़ी इस लिहाज से कॉम्प्रिहेंसिव सूरत है। और बात क्या है कि इसमें इंसान को खसारे से बचने का यानी इंसान का निजात पा जाने का फार्मूला उसको दिया गया है। इस सूरत में 4 खसूसियात बयान की गई हैं। उनमें से 2 अपनी जात की बेहतरी और नफ्स के तज़किया के लिए यानी मेरे और आपकी अपनी अपनी इनफरादी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट के हवाले से। और वो क्या है कि अकीदा और अमाले सालिहा, अभी हम इसको चेक भी करेंगे सूरत में। और बकिया 2 खसूसियात कौन सी हैं? वो मुआशरे की इस्लाह के बारे में है। और वो हैं कौन सी कि एक दूसरे को हक बात की नसीहत करना और दूसरा एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना। तो शुरू करते हैं सूरतुल अस्र। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र, वल अस्र कसम है जमाने की। वा का मतलब और भी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। आज हम एक नया मतलब सीख रहे हैं।
وا کا ایک مطلب قسم بھی ہوتا ہے، یعنی یہ جو وا کا لفظ ہے یہ قرآن میں قسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں قسم والا مطلب ہی مراد ہے۔ وا قسم ہے، العصر کس کی؟ زمانے کی۔ عصر کس کو کہتے ہیں؟ عصر، یہ جو ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں نا وہ یہی ہے، تو قسم ہے زمانے کی۔ سٹارٹ ہی بڑا کھینچ لینے والا ہوا ہے نا، توجہ لینے والا، کہ قسم ہے زمانے کی اللہ، اور یہ اس طرح سے نا قسم صرف اللہ ہی کی ذات کھا سکتی ہے، اور کوئی کسی دوسری چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ مطلب میں اور آپ قسم اٹھائیں گے تو اللہ ہی کی قسم اٹھائیں گے، لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسموں سے ہمیں قرآن میں سمجھاتے ہیں۔ مختلف قسمیں جیسے بہت سی صورتوں میں قسمیں آئی ہیں اور ان کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کئی صورتیں ایسی ہیں جو قسم ہی سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والعصر شروع ہو رہی ہے، اسی طرح سورہ فجر قسم سے شروع ہوتی ہے، سورہ لیل قسم سے شروع ہوتی ہے، سورہ نجم، اور یہ سورۃ طارق کا سٹارٹ اسی طرح ہوتا ہے، والسماء والطارق۔ تو یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ ان صورتوں میں ایسے ہی استعمال ہوا ہوا ہے۔ عصر زمانے کو کہتے ہیں۔ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانے میں خصوصیت ہے، ابد سے ازل تک جو بھی وقت گزرا ہے وہ اس میں سما سکتا ہے، اس لفظ عصر میں۔ عصر عربی کا لفظ ہے اور بہت ہی وسیع لفظ ہے، جس میں ہر زمانے کا کوئی بھی دور جو ہے سما سکتا ہے۔ تو عصر کیا ہے؟ زمانہ، وقت، یعنی ماضی میں گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ، اور زمانے کی وہ قسم بھی جو ہمارے ابھی ہوش حواس میں نہیں ہے۔ فور ایگزامپل، ہم دنیا میں آنے سے پہلے وہ جو عالم ارواح تھا، جب ہماری روحیں تخلیق کی گئیں، وہ والا زمانہ بھی اس عصر میں آتا ہے، اور وہ زمانہ بھی اس میں گنجائش اس کی بھی بنتی ہے جو ہماری موت کے بعد ہوگا، جو قیامت کے بعد ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لحاظ سے عصر بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ اردو میں اس کی مثال اس طرح سے ہم لے سکتے ہیں، اس لفظ کا مطلب یاد کرنے کے لیے، کہ ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا عصر حاضر میں، تو عصر حاضر اردو میں بولا جاتا ہے محاورے کے طور پہ، اس کا مطلب زمانہ ہی ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ والعصر قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی قسم اس لیے کہ زمانہ گواہ ہے۔ کس بات پر گواہ ہے؟ اس بات پر جو ابھی آگے کہی جائے گی۔ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، انا بے شک، الانسان انسان، لفی البتہ، خسر خسارے میں ہے۔ یہاں انا کا مطلب ہے بے شک، ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ انا کا مطلب یاد کرنے کے لیے ہم نے یہ اگزامپل بھی یاد کی تھی، یہ ریفرنس یاد کیا تھا کہ یہ اردو میں بطور محاورہ بھی ہم بولتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج دیکھیں اس لفظ کی، وہ جو ہم نے ریفرنس کے لیے اس لفظ کو لیا تھا، اس لفظ کو یاد کرنے کے لیے یہ ریفرنس بنایا تھا، آج قرآن میں ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے گرامر میں انا سیکھا تھا وہ آج ہمیں قرآن کی اس آیت میں نظر آ گیا۔ انا کا مطلب بے شک، اور اس سے ملتا جلتا ایک اور بھی لفظ ہم نے سیکھا تھا، انا تو ہوتا ہے بے شک، اور یہ قرآن میں 1534 دفعہ لکھا ہوا ہے، جبکہ ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ کسی کو یاد ہے اس کے لیے ہم نے کون سا ریفرنس سنٹینس یاد کیا تھا؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، تو یہ فرق ہے۔ انا کا مطلب بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے، اور ان اگر۔ یہاں لفظ ہے انا بے شک، الانسان، انسان۔ انسان کون ہوتا ہے؟ آدمی، آدم کا بیٹا، ٹھیک ہے؟ اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو انسان جو ہے اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ نون سین۔ تو دیکھیں انسان، انسان کا مطلب آدمی، بے شک انسان۔ اب انسان میں بھی دیکھیں صرف انسان نہیں لکھا ہوا، الانسان لکھا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کا لفظ ہے جیسے ہم نے تعوذ میں یاد کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان، الشیطان تھا نا، تو کوئی ایک شیطان نہیں، بلکہ وہاں ال لکھنے کا مقصد تھا کہ ساری کی ساری جنس جو ہے نا شیطان کی وہ۔ اور اسی طرح یہاں پہ ہے کہ انسان یعنی کوئی
ساری کی ساری جنس جو ہے انسان کی، اور بالخصوص ہر انسان، یعنی میں بھی، آپ بھی، اور باقی سب بھی. تو الانسان، خاص انسان، یہ دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، کسی ایک خاص انسان کی طرف اشارہ، اور بنی نوع انسان. تو یہاں پہ یہ والا مطلب مراد ہے کہ بے شک انسان، تمام ہی انسان، ہر انسان. کیا ہے؟ لا اور فی، یہ دو ٹکڑے ہیں. لفی دو الفاظ کا مجموعہ ہے. لا کا مطلب البتہ، فی کا مطلب میں. اب یہ لا کا مطلب البتہ آپ کو شاید، اب ہم اردو میں یوزلی اسے استعمال نہیں کرتے. آپ اپنی آسانی کے لیے اس کو اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے در حقیقت، حقیقتاً، یا فور شور. ٹھیک ہے؟ تو لا کا مطلب البتہ، انڈیڈ. اس کو بھی ہم کسی شکل میں پہلے ایک نظر دیکھ چکے ہیں. ہم نے ایک سبق کے شروع میں یہ آیت ویسے ہی آپ کو قرآن کی اہمیت اور اس کو سیکھنے کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بتائی تھی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا کس کو؟ القرآن، قرآن کو. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو. تو یہاں وہی والا البتہ ہے، البتہ یا انڈیڈ، ضرور ہی، در حقیقت، حقیقتاً. کیا ہے؟ فی. فی کا مطلب ہم سیکھ چکے ہیں نا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ہے نا؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی جا، فی کم، فینا، یہ والا ٹیبل ہم نے کیا ورنہ یہ وہی والا فی ہے. فی کا مطلب میں، البتہ میں. کیا؟ خسرن. اچھا، خسر کا مطلب بتانے سے پہلے آپ کو لا کے بارے میں بڑے انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتی ہوں. لا اور لیے، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے مختلف مطلب ہوتے ہیں مختلف سٹائلز میں. کہ اس کے استعمال کیسے ہوتے ہیں؟ لا اور لی اسم کے ساتھ جب مل کر آتا ہے، لا اور لی اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، فعل کے ساتھ جڑ کے بھی آ سکتا ہے، اور حرف کے ساتھ جڑ کر بھی آ سکتا ہے. اس میں یہ کیپیسٹی ہے کہ یہ تینوں کے ساتھ جڑ کے آئے، لیکن تینوں کے ساتھ اس کی مطلب ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. جیسے اگر یہ اسم کے ساتھ آئے گا نا تو یہ ہو سکتا ہے لام زبر لا لکھا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لام زر لی لکھا ہو. کیا؟ کیسے؟ للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد نہیں، الحمد للہ. ٹھیک ہے؟ للہ یعنی لام اور اللہ، یعنی اللہ تو اسم ہے نا، تو یہ حرف ہے. جب یہ اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. لی کا مطلب لیے، جب وہ اسم کے ساتھ جڑ کر آئے. اب یہ دیکھیں نیچے، لہو، یہ جو ہو ہے یہ بھی ایکچولی اسم ہے. کون سا اسم؟ اسم ضمیر ہے، اٹیچڈ، جڑا ہوا، جوڑ کے لکھے جانے والا اسم ضمیر. تو یہ جب اسم ضمیر کے ساتھ یہی لی جب جڑتا ہے نا، یہ لامزر لی جب اسم ضمیر کے ساتھ جڑتا ہے نا تو ہم اسے لی نہیں بولتے، اسے لا بولتے ہیں. لام زبر لا، لا نہیں کہنا، لا کہیں گے تو وہ لام زبر الف لا ہو جائے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں. یہاں اس کو ذرا پروناؤنسیٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھیں. لہو، لاہو نہیں، لہو. لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے. یعنی آپ نے نوٹ کیا کہ یہ اسم کے ساتھ اگر جڑ کر آ رہا ہے، چاہے وہ کوئی پراپرلی کوئی خاص اسم ہے، چاہے وہ کوئی اسم ضمیر ہے، یہ مطلب لیے کا ہی دیتا ہے. یعنی اللہ کے لیے، اس کے لیے. تو کیا ثابت ہوا کہ لام جب اسم کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. یہی لام، لیکن یہ لی کی شکل میں آئے گا. کیسے؟ جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آئے گا. جیسے یہ آیت ہم باقاعدہ بعد میں جا کر سیکھیں گے بھی، اور شاید ایک دفعہ ہم نے ویسے ہی اس کو آپ کو کسی سلائیڈ میں شاید دکھایا بھی تھا کہ لیدبروا، لیدبروا، یہ کس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو، لام اور یدبروا، تاکہ وہ غور کرے. اور لیتذکر، لی اور یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ دونوں الفاظ ایک ہی آیت میں استعمال ہوئے. ٹھیک ہے؟ تو جب یہ فعل کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تاکہ. ٹھیک ہے؟
اس کے بعد ہے اس کی تیسری شکل، وہ ہے حرف کے ساتھ۔ لام جب حرف کے ساتھ جڑ کر آتا ہے تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں، یہاں لام زبر لا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل کے ساتھ آنا تھا تو لی کی شکل میں آیا، حرف کے ساتھ آنا تھا تو لا کی شکل میں آیا۔ اسم کے لیے اس کی دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ حرف کے ساتھ کے لقد، جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لقد، لا اور قد، البتہ تحقیق، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور لفی، لا، فی، جیسے ابھی ہم سورہ عصر میں پڑھ رہے ہیں کہ البتہ میں یا تاکید کے لیے یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں آیت پہ۔ لا فی یعنی ضرور ہی، لازمی، البتہ، حقیقتاً، میں ہے کس میں؟ خسرن۔ خسر کا مطلب کیا ہے؟ خسارہ، گھاٹا، خسارہ اور گھاٹا، نقصان جسے ہم کہتے ہیں، ایسا خسارہ۔ اصل میں عربی میں جو خسر لفظ ہے نا، وہ کس طرح کے نقصان کے لیے ہوتا ہے؟ ایسا خسارہ جس میں اصل جمع پونجی بھی چلی جائے، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے نا بزنس میں نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ہوتا ہے، لیکن خدا نخواستہ کبھی کبھی کسی کو ایسا بھی نقصان ہوتا ہے کہ جو اس نے مطلب پروفٹس تو اسے آیا نہیں، اور اس نے خود سے جو پیسے لگائے تھے اس بزنس میں وہ بھی سارے کے سارے ڈوب جائیں، تو اس کا کہتے ہیں دیوالیہ نکل گیا، جو ہم اردو میں کہتے ہیں دیوالیہ۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، خسر، نقصان میں ہے۔ اب اس بات کو حقیقی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں۔ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ قسم ہے زمانے کی، ہر دور کے وقت کی قسم، بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ کون؟ ہر انسان، ہر انسان نقصان میں ہے۔ کس طرح کے نقصان میں؟ ایسے نقصان میں کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ یہاں پہ ہر کامیاب ترین انسان بھی شامل ہے، دنیا کا سب سے دولت مند انسان شامل ہے، دنیا کا سب سے بہترین صحت والا انسان شامل ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان شامل ہے، دنیا کا سب سے بڑا ذہین انسان شامل ہے۔ ہر انسان نقصان میں ہے۔ فکر ہوتی ہے نا کہ یہ تو بہت بڑے خسارے کی بات نہیں ہے؟ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ اس میں 4 دفعہ تاکید ہے اس بات کا بتانے کی کہ انسان نقصان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 شکلوں میں انسسٹ کیا ہے۔ کیسے؟ وا کی شکل میں، جب اللہ نے قسم کھائی، اللہ نے خود قسم کھائی، وا کہہ کے قسم ہے، یہ تاکید ہو گئی، یعنی قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان کے اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ وا، ان اور لا، ٹھیک ہے؟ یہ 3 ہو گئے، اور خسر، یہ ایک عام بیان ہے کہ ہر کوئی خسارے میں ہے، یہ الانسان جو ہے نا خسارے میں ہے۔ تو یہ ہے تاکید کہ یہ اس بات سے آپ کوئی وہ ریلیکسیشن نہیں نکال سکتے، یہ ایمفسس ہے ہر چیز میں، قسم میں بھی ایمفسس ہے، انا کے لفظ میں بھی ایمفسس ہے، الانسانہ کہہ دینے سے بھی ایمفسس ہوتا ہے، اور لا کا لفظ بھی استعمال کرنے سے ایمفسس ہوتا ہے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ انسان نے بالآخر نقصان ہی اٹھانا ہے، وہ ہے نقصان میں۔ اب یہ صورت مجھ جیسے، آپ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ کون سی ایسی اہم بات ہے آگے آنے والی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ انسسٹ کر رہے ہیں، اتنا ایمفیسس کر رہے ہیں، اور بار بار کہہ رہے ہیں، مختلف شکلوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہونا یہی ہے، انسان نے نقصان اٹھانا ہے، انسان نقصان میں ہے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور بے چینی میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ آخر ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں کہنا ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ اور فوراً پھر یہ آیت پہ آتے ہی نماز میں پڑھیں، قرآن میں پڑھیں، دن میں اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھیں، جب بھی خیال آئے فوراً یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے، مجھے اس خسارے سے بچا، مجھے اس نقصان سے بچا، جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ اب اسے ریپیٹ کر لیں، تصور، دعا اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی،
इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। और उसके बाद है कुरान को हम जिंदगी में कैसे लेके आए। इस उसी तरह जैसे उकाशा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उकाशा बिन, पूरा नाम क्या था? उकाशा बिन, किसको याद है? उकाशा बिन महसन। मेहसन, मेहसन, ठीक है। हाँ जी। मीम के नीचे जेर है और हाँ जी। उकाशा बिन मेहसन की मिसाल है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 लोग ऐसे होंगे जिन्हें बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, वो वाले लोग होंगे जो कोई झाड़ फूंक वगैरह नहीं करते। तो उसके जवाब में फौरन ही हजरत उकाशा खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ करें कि मैं उनमें शामिल हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उकाशा तुम उनमें शामिल हो। और फिर दोबारा दूसरे सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करें कि मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो उन्होंने कहा कि उकाशा तुम पर सबकत ले गए। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी अच्छी या बुरी बात हमें कुरान में पता चल रही हो, हमने फौरन ही उसके मुतल्लिक दुआ करनी है। अच्छी चीज है तो हमने ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे ये अच्छी, ये खूबी हासिल हुई। और अगर कोई बुरी चीज है तो हमने उसके बारे में ये कहना है कि अल्लाह ताला मुझे इस बुराई से, इस नुकसान से, इस तकलीफ से, इस अजियत से बचा। तो मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए। कौन से चारों काम, ये अभी हम देखेंगे कि कौन से चार काम हैं। और हमने ये एहतसाब भी करना है कि हमारा पिछला वक्त कैसा गुजरा और आने वाले वक्त के लिए हमने प्लान भी करना है। अच्छा, खुशखबरी है आपके लिए। कितना परेशान हुए आप जब मैंने कहा कि अल्लाह ने कसम भी खा ली है, इन्ना का लफ्ज भी इस्तेमाल कर लिया, ये भी कह दिया कि अल इंसान यानी सब इंसान नुकसान में है, और ला भी बोल दिया यानी वो ताकीद के लिए कि जरूर ही नुकसान में है। तो डर गए ना हम कि हम अब बचेंगे कैसे, खसारा ही खसारा है। तो उस खसारे से बचने के लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता छोड़ा हुआ है, वो है उन इन खुश नसीबों का रास्ता। हर कोई नुकसान उठाएगा, चाहे वो दौलत सबसे ज्यादा अमीर है, चाहे वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, चाहे वो सबसे ज्यादा ज़हीन है, चाहे वो दुनिया के लिहाज से सबसे ज्यादा कामयाब है। अल्लाह के सामने वो खसारे में है। अल्लाह को खूबसूरती से, बेहतरीन दौलत से, बेहतरीन जहन से, बेहतरीन सेहत से कोई कंसर्न नहीं है। उसके सामने जब जाना है तो कौन बचेगा खसारे से? और खसारा भी कौन सा? सबसे ज्यादा बड़ा और बुरा खसारा, कि इंसान के हाथ में कुछ भी ना हो, कोई अमल भी काबिल कबूल ना हो। बचेगा कौन? इल्ला, सिवाय। इल्ला का मतलब सिवाय, ये हम पहले भी सीख चुके हैं। इल्ला का मतलब होता है सिवाय। कहाँ सीखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह में। और ये जुमला हमने मल्टीपल टाइम सीखा है, अजान में भी, अजान की दुआ में भी, सॉरी वजू की दुआ में हमने सीखा, और हमने तशहुद में भी सीखा। तो इल्ला का मतलब है सिवाय। ला इलाहा इल्लल्लाह, सिवाय अल्लज़ीना। अल्लाजीना का लफ्ज भी हम सीख चुके हैं। कहाँ सीखा था? ये रेफरेंस दिया गया, आपको याद करवाया गया, सूरत फातिहा में सीखा था। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जो, यानी वो लोग जो, ये ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन पर, उनका जो, या उनका जिन पर तूने इनाम किया। तो ये है सिवाय उनके जो। हर कोई खसारे में है। खसारे से बचा कौन है? सिर्फ वो जो आमनू, ईमान लाए, व अमिलू, और अमल किए, अस्सालिहाती, नेक, और अमल किए नेक। अब आगे देखते हैं। आमनू ये वाला है, ठीक है। हम ये वाला पूरा टेबल भी सीखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल ये माजी का लफ्ज है कि वो सब ईमान लाए, ठीक है। आमनू, वो ईमान लाए। ईमान, आमनू का मतलब कैसे याद करेंगे? ईमान उन, मोमिन उन, ये तो ऐसे अल्फाज हैं जो हम कुरान में बहुत दफा पढ़ते हैं, हम फमीलियर भी हैं, हमारी उर्दू में भी ये लफ्ज इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। तो यहां से आप आमनू का मतलब याद कर लें, ईमान लाए। वा आमिलू, ये दो टुकड़े बनते हैं। वा का मतलब और, आमिलू उन सब ने अमल किए, यानी ये भी माजी वाला लफ्ज है, आमनू जैसा। आमनू वो ईमान लाए, आमिलू वो उन सब ने अमल किए।
تو وا عملو، اور ان سب نے عمل کیا یا عمل کیے. یہاں وہ یہ بتا رہے ہیں کون سا عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، قبول ہوتا ہے. اللہ کون سا قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ آف کورس نیک. تو یہ بات بہت آسان ہے صالح صالحات کا مطلب یاد کرنے کے لیے کہ اللہ کے ہاں تو قابل قبول نیکیوں والا عمل ہے نا، نیک عمل. تو اس لیے صالحات کا مطلب ہے نیک، صالحات کا مطلب نیک. یہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے، نیک عمل قبول کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا، اور عمل کیے نیک. صالح یہ لفظ بھی ہم کسی کسی شکل میں یاد کر چکے ہیں. گرامر میں ہم نے سیکھا تھا صالحون واحد، صالحون جمع، یعنی صالح کیا، نیک مرد. صالحون زیادہ نیک مرد. اور صالحن صالحن کیسے سیکھا تھا، ان کی جمع بنتی ہے صالحین. ٹھیک ہے، تو مطلب ان کا بھی وہی ہے، نیک مرد، نیک مرد زیادہ. اور صالحاتن ہم نے تو اس کی مؤنث بھی سیکھی ہوئی ہے، اور مؤنث میں واحد بھی سیکھی ہے، جمع بھی سیکھی ہے. واحد کیا تھی، صالحاتن ہیا صالحاتن. اور یہ کیا ہے، صالحاتن. ٹھیک ہے، صالحاتن. یہ بس سارے وہی لفظ ہیں جو کسی شکل میں نا یہاں پہ آئے ہیں، نیکیاں. ٹھیک ہے، مؤنث کا لفظ ہے یہ والا بھی. تو نیکیاں. ٹھیک ہے، اور عمل کیے نیک، نیکیوں والے عمل کیے. اسے ہم زندگی میں کیسے لے کے آئیں گے، پہلے کہ آپ نے دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، عمل کرنا نصیب کر، ایسا جو تیرے ہاں قبول ہو. احتساب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، ان آیات کے پیش نظر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ سارے کام میں اور آپ کس طرح کرتے ہیں، کس حد تک کرتے ہیں. پھر اس احتساب کے مطابق مجھے اور آپ کو پلان کرنا ہے کہ ہر عمل میں ہم کچھ نہ کچھ پلان سوچ سکتے ہیں اور اسی حساب سے تبلیغ بھی کریں. اب اس کو ریپیٹ کر لیں، الا الذین، سوائے ان کے جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک. یعنی یہ دیکھیں دو باتیں ہیں. کون کون خسارے سے بچ رہا ہے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے. الگ الگ نہیں کہ ایمان لے آئے نیک عمل نہیں کیے کافی ہے خسارے سے بچ جائیں گے، نہیں. ایمان بھی لانا ہے، اور کا لفظ ہے نا، تو اس لیے ثابت کرتا ہے کہ یہ دونوں کام ضروری ہیں. لیکن بات یہاں پہ ہی نہیں ختم ہوتی، کچھ اور بھی کرنا ہے. وہ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَتَوَاصَوْا اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. اب اس میں وَتَوَاصَوْا دو ٹکڑے ہیں، وا اور تواصو. وا کا مطلب اور، تواصو کا مطلب ایک دوسرے کو وصیت کی. یہاں پہ دونوں کا باہمی عمل ہوتا ہے. یہ تواصو کا مطلب ایسے ہے، یعنی کسی ایک نے وصیت نہیں کی بلکہ سارے ہی مل کر ایک دوسرے کو میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں. وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی. اس طرح کے اور بھی لفظ ہیں عربی میں. یہ آپ کو جسٹ ایک آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اس طرح کے لفظ پڑھیں گے. جیسے دراسا کا مطلب ہوتا اس نے پڑھا، دراسا اس نے پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. ٹھیک ہے، تدارسا جو ہے نا ہے اس میں ایک ہی پرسن انوالو ہے، وہ کسی دوسرے کو پڑھا رہا ہے، تو ایک دوسرے کو پڑھایا. درسا درسا تدارسا. اسی طرح یہ تواصو ہے. ٹھیک ہے، تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. تدارسو تواصو بالحق کی. وصیت کس بات کی کرنی ہے، حق کی. حق سچ. حق ہے کہاں، قرآن کس کو حق کہہ رہا ہے، سورۃ العصر میں. قرآن اور سنت میں، قرآن میں تفصیل کے انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا، گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی اگر مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو یہ بات ذہن میں کیسے بیٹھے گی کہ ہم نے دوسروں کو حق کی وصیت کرنی ہے، اور دوسروں کو ہم کیا بتائیں گے. کیا اگر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آ رہا، مجھے نہیں آ رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، تو ہم نے کس چیز کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. حالانکہ یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو یہ کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو یہ نہیں کرے گا وہ خسارے میں رہے گا. تو اب بتائیں میں اور آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ فرض ہے مجھ پہ بھی، آپ پہ بھی، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا. قرآن سمجھے بغیر ہم ایک دوسرے کو وصیت نہیں کر سکتے حق کی. اگلا لفظ کیا ہے، وا تواصو. وہی والا لفظ ریپیٹ ہو رہا ہے، وا اور تواصو ایک دوسرے کو وصیت کی. کس بات کی، بالصبری، صبر کی. یہ دو ٹکڑے ہیں، بی
کی، الصبر صبر، صبر کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. اور صبر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. صبرن ہوتا کیا ہے ایکچولی؟ ثابت قدمی کسی پازیٹیو چیز پہ، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، یہ صبر ہوتا ہے. تو ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی. صبر کیا ہے؟ 3 چیزوں کا نام ہے. اس کو بہت اچھی طرح یاد کر لیں. میں بھی یہ آپ سے ورک بک میں پوچھا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے ہوم ورک میں اس پہ کوئی سوال آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی کوئز میں بھی اس پہ کوئی چیز ایڈ کر دی جائے کہ صبر کہتے کس کو ہیں. صبر 3 طرح کیا جاتا ہے. پہلی بات، نیکی پر صبر کرنا. یعنی نیکی کرنا بھی کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے نا. ہمیں نیکی پہ ڈٹے رہنا پڑتا ہے، ثابت قدم رہنا پڑتا ہے. جیسے ہم قرآن کا کورس کر رہے ہیں نا، قرآن سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں تو بہت ساری مشکلات پیش آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، تو ہمیں اس نیکی پر صبر کرنا ہے. دوسری چیز، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. جب ہم نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں یا نہ بھی چل رہے ہوں، تو بہرحال گناہوں سے ہم نے بچنا ہے. گناہ بار بار شیطان ہمارے سامنے بڑی خوبصورت شکل میں لے کے آتا ہے، بری شکل میں تو نہیں لے کے آتا نا. مطلب جیسے اگر کوئی انسان قتل کر دیتا ہے، تو کیا وہ قتل کو قتل برا ہی سمجھ کے اور خود کو جہنمی اور دوزخی جان کے قتل کرتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس اپنے قتل کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے. تو شیطان جو ہے نا، وہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اس خوبصورتی کو پہچانتے ہوئے میں نے اور آپ نے گناہوں سے بچنا ہے. اس کے لیے صبر چاہیے. گناہوں سے بچنے پر صبر. آپ کا دل کر رہا ہے کوئی غلط کام کرنے کو، میوزک سننے کو، فضول خرچی کرنے کو، لیکن آپ نہیں کرتے. تیسری شکل کیا ہے؟ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. یہ ضرور کرنا پڑتا ہے آپ کو جب آپ اس راستے پہ چل جاتے ہیں. انسان ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، دوسروں کو حق کی تلقین کرنے لگ جائے، تو یہ صبر جو ہے نا مشکلات لے کر آتا ہی آتا ہے. اور اس پہ بھی پھر آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جتنے وہ اچھے تھے، جتنی اچھی وہ تعلیم دے رہے تھے، اتنا ہی زیادہ ان کے لیے مشکلات بھی تھیں، اور اتنا ہی زیادہ انہوں نے صبر بھی کیا. تو صرف ایمان لے آنا اور عمل کرنا، عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں ہر لفظ کے ساتھ وا کا اضافہ ہے. آمنو کہا نا، اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی اور کے ساتھ ہے کہ یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تیسرا کام بھی کرنا ہے، چوتھا کام بھی کرنا ہے. اور یہ ہمارا غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی تو وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں. یعنی بس نیکیاں کرتا جاتا ہے، اسے دنیا سے تو کوئی پرواہ ہی نہیں، لینا دینا ہی نہیں. ایسے درویشوں پہ نا ماضی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی بستی پر عذاب نازل کرنا تھا، تو ایسے نیک لوگوں پر زیادہ عذاب آیا تھا. کیوں؟ وہ صرف خود نیکیاں کرتے تھے، دوسروں کو نہ تو اس کی کوئی تعلیم دیتے تھے، نہ اس کی تبلیغ کرتے تھے، نہ تلقین کرتے تھے. اب میں اور آپ اپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے مطابق تو یہ مولویوں کا کام ہے، وہی کریں. ہم تو خود مولوی نہیں ہیں، تو ہمارے شایان شان بھی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا. اجتماعیت کا تصور ہے قرآن میں کہ جو کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرنا ہے. یعنی ہم تو اتنے عجیب سے تصور میں پھنسے بیٹھے رہتے ہیں کہ قرآن کو اس لیے نہیں دوسروں کو بتانا کہ میں کون سا عالم ہوں، میں کون سی عالمہ بن گئی ہوں، میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، میں تو عمل نہیں کر رہی، اب میں کیا کروں، میں کیوں دوسروں کو بتاؤں. یہ غلط تصور ہے. یہ ہے شیئرنگ. ٹھیک ہے، یہ جو آپ تک آ رہا ہے وہ آپ نے دوسرے تک منتقل کرنا ہی کرنا ہے، وہ لازمی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، دوسرے تک پہنچاؤ چاہے میری طرف سے ایک بھی آیت تم تک پہنچے. تو اب یہاں پہ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے 8 سال مفتیوں کا کورس، عالموں کا کورس کر کے آؤ، سارے قرآن کا ترجمہ سیکھ کے آؤ، پھر دوسروں کو پڑھاؤ. جو مجھے اور آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، یہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے.
یہی اجتماعیت کا تصور ہے. اگر اس چیز کی ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارے معاشرے میں یہ جو طبقاتی سسٹم ہے نا، کہ یہ مولوی ہیں، یہ غیر مولوی ہیں، یہ دنیا دار ہیں، یہ دیندار ہیں، یہ سارا طبقاتی سسٹم ختم ہو جائے گا. سارا معاشرہ صالح ہوگا، سارا معاشرہ اچھا ہوگا. تو اس کی فکر میں نے اور آپ نے سب نے مل کر کرنی ہے. ایک اہم صورت تواصی بالحق کی یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیجئے. اس کورس کے حد تک کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے ساتھی کو چن لیں اور مسلسل اس کلاس کے لیے ایک دوسرے کو یاد دلائیے، ہمت بڑھائیے، صبر کی فضیلت بتائیے. اور اس کلاس کے ذریعے خالص اور کامل تواصی بالحق کا کام ہوتا ہے. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے، یعنی یہی کام آپ اپنے جو بھی کورس بڑی ہیں ان کے ساتھ کرتے رہیں مل کر، تو اس صورت کا اس کورس کی حد تک حق ادا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آپ نے یہ بات نوٹ کر لی، میں نے آپ کو بتا بھی دی کہ وا کا لفظ استعمال ہوا آمنو کے بعد وا عاملو، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی وا کا مطلب ہے اور، یہ چاروں کام لازمی ہیں. اگر یا کا لفظ ہوتا اس کے لیے عربی میں لفظ ہوتا او، یعنی ایمان لے آؤ، یا پھر نیک عمل کر لو، یا پھر حق کی تلقین کر دو، یا پھر صبر کی تلقین کر دو. لیکن یا نہیں استعمال ہوا نا، اس کا مطلب ہے یہ چاروں کام لازمی ہیں. جو یہ چاروں کام کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو یہ چاروں کام کرے گا وہ خسارے سے بچے گا. ادروائز وہ عالم ہے، فاضل ہے، دولت مند ہے، ذہین ہے، سائنسدان ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا جو کچھ بھی ہے، اللہ کو اس کی اس خوبی سے کوئی کنسرن نہیں ہے. جس بندے میں چاروں صفات یہ والی بیک وقت پائی جائیں گی وہ خسارے سے بچا رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا، جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ او فرماتے، جس کا مطلب ہے یا. اب پوری ہو گئی مکمل صورت. اب ہم پورے تصور احساس کے ساتھ اس مکمل صورت کو پڑھتے ہیں. آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھتی ہوں. میں اپنی آڈیو بند کر رہی ہوں. آپ کو آنکھیں بند کر کے اس کو فیل کر کے پڑھنا زیادہ فائدہ مند لگتا ہے تو ایسے کر لیں، ورنہ جہاں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں پورے غور اور توجہ سے اس صورت کو ایک دفعہ پھر پڑھیں اور ذہن میں وہ والا ترجمہ لے کے آئیں جو ابھی ہم نے پڑھا ہے. لیٹ سٹارٹ. سورۃ العصر کا خلاصہ کیا ہے؟ 1 لائن سمری کیا ہوتی ہے اس کی؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. 1 لائن سمری، ویری سمپل. اور یہ آپ سے سوال کہیں نہ کہیں یہ والا بھی پوچھا جائے گا، تو ابھی یاد کر لیں. اسٹوڈنٹس پتہ نہیں کیوں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں. سمری والا کوسچن تو ہوتا ہی بہت آسان ہے، صورت کے مطابق ہوتا ہے. تو اس میں مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا ہے، اسے یاد کر لیں. پاکٹ بک استعمال کریں. اور یہاں پہ ہم اپنا یہ والا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں، گرامر شروع کرتے ہیں. سسٹر سنیا آپ کلاس میں موجود ہیں؟ جی مس. ڈسٹربنس تو مجھے لگتا ہے کافی ہوئی ہے. نہیں میم اتنا نہیں فیل ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 14 بھی، یعنی 14ویں سبق کی گرامر ہے. گرامر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں. فعل مضارع میں ہم نے 2 طرح کے سیٹس کے افعال پڑھنے ہیں. ضربہ والا ایک سیٹ تھا نا، اور سامیہ والا ایک سیٹ تھا. پہلے ہم کون سا سیٹ پڑھ چکے ہیں؟ فتح والا
اور نصورہ والا. ٹھیک ہے, اب ہم نے ضربہ والا سیٹ اور سامیہ والا سیٹ پڑھنا ہے. تو ضربہ سے یضربو, سامیہ سے یسمعو. باقی یہ جو آپ کو نظر آ رہے یعلمو یعملو, یہ دونوں اسی کے یسمعو ہی کے سٹائل پر ہیں. تو ہم نے یہ کرنا کیسے ہے, کون بتائے گا؟ تو یہ دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجیے, سب مل کر بتایا کریں. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, تو ایک دوسرے کو مل کر بتایا کریں. ٹھیک ہے, الفاظ کی 3 قسمیں, اس کو ہم سکپ کرتے ہیں, ہم نے چونکہ یہ پہلے بہت دفعہ پڑھا ہوا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں, یہ ہے دیکھیں فعلا, یہ ہمارا سٹینڈرڈ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے, فعلا ہم عربی کی گرامر میں جو بھی چیز آپ کو سکھائیں گے نا, وہ فعلا کی بیس پہ سکھائیں گے. تو فعلا کو ہم نے نا ایک سٹینڈرڈ مانا ہوا ہے, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ماضی کے افعال میں لفظ میں تبدیلی آخر پر آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں یہ جو لکھا ہوا ہے یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, اس سے ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ مضارع میں الفاظ کی تبدیلی شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. آج ہمارا یہ سیٹ مکمل ہو گیا. پہلے ہم نے سیٹ پڑھا تھا فتح یفتح والا. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایبریویٹ فا سے بھی کرتے ہیں. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے دوسرا سیٹ پڑھا. اچھا, فتح پہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فعل, جعل, وہ بھی اسی سیٹ میں سے تھے. اگلا سیٹ تھا ہمارا نصارہ والا. نصارہ اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اور اس سیٹ میں ہم نے کون کون سے لفظ پڑھے تھے؟ کون سسٹر بتائیں گی؟ ابھی رویین کی کلاس میں آپ لوگوں نے کروایا بھی ہے. ناصرہ خالقہ ذاکرہ آبادہ شاباش. یخلقو تو یذکرو یعبد. ویری گڈ, ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو یہ تھا ہمارا دوسرا سیٹ. آج ہم نے تیسرا سیٹ اور چوتھا سیٹ پڑھنا ہے. تیسرا سیٹ کون سا ہے؟ ضربہ والا. ضربہ ضاد سے ایبریویٹ کیا جاتا ہے, مینشن کیا جاتا ہے. ضربہ کا مطلب اس نے مارا. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا. سمیہ چوتھا سیٹ ہے. اور یہ کیسے بنتا ہے, اس کو ایبریویٹ کیسے کرتے ہیں, مینشن کیسے کرتے ہیں؟ سین سے. ٹھیک ہے, سمیہ اس نے سنا. یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. اس سلائیڈ کو غور سے دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ جہاں جہاں آپ کو یہ ڈاٹس دکھائے گئے ہیں نا, یہ ڈاٹس دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ الفاظ, ابھی یہ جو آخری کالم ہے نا, اس کو مت دیکھیں. ٹھیک ہے, اسے ابھی چھوڑ دیں, ہم اس چیز پہ ابھی نہیں آئے. ماضی ہم نے پڑھ لیا ہے, مضارع ہم پڑھ رہے ہیں. آپ نے غور کرنا ہے, یہ الفاظ ملتے جلتے ہیں. فرق پتہ کہاں آتا ہے؟ یہاں پہ, اس جگہ پہ, اور اس کے اس جگہ پہ. جیسے دیکھیں فتح سے یفتح ہے, تو یہ یسمعو ہے, یعنی یفتح کی طرح بولا جا رہا ہے. لیکن اس میں جو سمیہ ہے وہ فتح کی طرح یعنی فتیحہ نہیں ہے. یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ فتح کی طرح سما نہیں ہے, یہ ڈیفرنس ہے. اسی طرح نصارہ, ضربہ, یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں. لیکن یہاں آ کے ناصرہ والے پیٹرن کا جو یہ لفظ ہے یہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے, اور یہ ڈیفرنٹ کیونکہ یہاں پہ ہے ینصرو, سواد کے اوپر پیش. لیکن یہاں یضربو نہیں کہا جا سکتا, یہاں یضربو ہے. تو یہ بیسک سا فرق ہے. آپ کو اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سلائیڈ زبانی نہیں یاد کرنی, بس اسے غور سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو خود بخود یاد ہو جائے گی جب ہم بار بار اس کو دیکھیں گے. اور یہ آپ کو اب تک تو یاد ہو چکا ہے نا, فتح, ناصورہ, ضربہ, سمیہ, یہ والے ماضی کے یاد ہو چکے ہیں نا. تو اسی طرح آپ کو باقی بھی یاد ہو جائیں گے. آپ کو اس کو کوئی لکھ لکھ کے وہ اس طرح سے نہیں ضرورت ہے. سلائیڈ کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو الگ سیٹ بنایا کیوں ہے, اس وجہ سے بنایا. ہم اس طرح کے الفاظ کو نا اس سیٹ میں نہیں ڈال سکتے, یہ والے الفاظ کو اس سیٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا, ان الفاظ کو اس میں نہیں ڈالا جا سکتا. ان شارٹ ورڈز سمپلی
ان میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل الگ پیٹرن ہے، یہ الگ پیٹرن ہے، یہ الگ پیٹرن ہے، اور یہ الگ پیٹرن ہے. یہ کس طرح کے الفاظ؟ ویسے یہ بتائیں، فتح، نصر، ضرب، سمیہ کس طرح کے افعال ہیں زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے؟ کیا بتایا اس میں؟ فعل ماضی کا فعل فعل ماضی ماضی حال ہے. اور مستقبل. شاباش، ٹھیک ہے. اور یہ جو ساتھ والا ہے، یفتح، ینصر، یضرب، یسمع، یہ حال اور فیوچر فعل حال اور مضارع حال یا فعل مستقبل. مضارع ہے، حال حال اور اور مستقبل مستقبل کا. ہے. ویری گڈ. اور یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، لیکن جسٹ آپ کو بتا رہی ہوں، وہ جو ہم تیسری قسم کہتے ہیں نا، فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. یہ امر والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ. آج ہم نے فعل مضارع کی پریکٹس کرنی ہے 4 افعال پر، یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل پہ. تو جیسے ہم نے کیا تھا ضربا سے، اس نے مارا، ضربو، ان سب نے مارا، ضربتا آپ نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. اسی طرح مضارع کا ایسے بن جاتا ہے، ٹی پی آئی بھی چینج ہو جائے گی، ٹون بھی چینج ہو جائے گی، اور مینی بھی چینج ہو جائے گا. یہ ایک دم سے لوگ کیوں کم ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ کلاس میں تو ابھی 15 منٹ ہیں، بڑا سپیڈ کے ساتھ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. گرامر مشکل لگتی ہے آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ 41 لوگ تھے، 41 سے 40 ہوئے، 40 سے 48 ہو گئے، وہ 38 ہوئے، 36 ہوئے، 35 ہوئے، اب 34 ہو گئے. لوگ گرامر سے ڈرتے ہیں. کیوں بھئی؟ آپ کو شیطان ڈرا رہا ہے نا. گرامر کوئی الگ چیز تو نہیں ہے. ہم تو آپ کو الگ گرامر پڑھا ہی نہیں رہے، ہے نا. ہم تو کون سی گرامر پڑھا رہے ہیں؟ ہم تو کون سے لفظ پڑھا رہے ہیں؟ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، ہے نا. تو قرآن تو مشکل نہیں ہے، قرآن تو آسان ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کیا ہے. سسٹر روحا اظہر کہہ رہی ہیں کہ مجھے گرامر مشکل لگتی ہے. کوئی بات نہیں روحا، اس میں اور آپ بالکل ایک جیسی ہیں. مجھے گرامر مشکل لگا کرتی تھی، لیکن جب میں نے یہ آیت پڑھی نا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اور ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کا یہ والا سٹائل دیکھا کہ وہ گرامر میں قرآن ہی کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو پھر مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے مجھے قرآن سکھانا، اللہ کے ذمے ہے مجھے گرامر سکھانا، اور اللہ کا شکر ہے جتنی مجھے مشکل لگتی تھی اب نہیں مشکل لگتی اس طرح کی. تو لیٹ سٹارٹ. یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، یضربون وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. یضربو یضربون، تضربو اضربو تضربون نضربو. ٹھیک ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربون وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربو تضربون آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم سب مارتے ہیں. اب کون کروائے گا یہ والا ٹیبل؟ ہیرا سردار نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ہیرا آپ کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. روحا اظہر آپ کروائیں. یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. روحا اتنا اچھا تو کروایا آپ نے. اب جس کو گرامر مشکل لگتی ہے نا، وہ ضرور اس کلاس میں پارٹیسپیٹ کیا کرے، گرامر والے پارٹ میں. اس سے آپ دیکھیں گے کہ دیکھیے گا کیسے برکت ہوگی. یعنی وہ شیطان ہے نا جو ڈراتا ہے، تو جب آپ بولیں گے نا تو یہ واقعی یہ جو یہ ضربے ماری ہیں ابھی سسٹر روحا نے، کس کو؟ شیطان کو. چپیڑیں پڑی ہیں اسے. فیل ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھاگا ہے. وہ ہمارے دل کو ڈراتا ہے، وہم ڈالتا ہے، مشکل ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے. اور آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں جب آپ خود وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، تو پھر وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے ہر بار جس کو گرامر مشکل لگتی ہے نا، اسے پارٹیسپیٹ کر کے شیطان کو کک آؤٹ کرنا ہے، اسے ضرب لگانی ہے یہ والی. ٹھیک ہے، ذرا پریکٹیکل، صرف بول کے نہ سیکھیں، اس کا پریکٹس بھی کریں، انسانوں پہ نہیں شیطان پہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. حل یضربو، ہیرا سردار
آپ کروائیں میرے ساتھ یہ والا ڈائلوگ، یا ہیرا اور رابعہ ہاشمی آپ لا دونوں مل کر یہ والا یضربو کروائیں. هل هل یضربو يضرب ہیرا آپ لا سوال کریں، يضرب لا یضربو جی ہیرا آپ میم اوکے. سوال کریں، رابعہ آپ هل جواب دیں. هل یضربو لا يضرب لا يضرب هل یضربون لا يضربون هل تضربو لا أضرب هل تضربون لا نضرب ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. یعنی حل تضریبو، کیا آپ مارتے ہیں؟ لا ازریبو، میں نہیں مارتا. حل تضریبونا، کیا آپ سب مارتے ہیں؟ لا نضربو، ہم سب نہیں مارتے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے حامدون، حامدن والا کانسیپٹ، دو پیش پہ ختم ہونے والا، دو زبر یا دو زیر پہ ختم ہونے والا کانسیپٹ. یعنی دو پیش والی حالت، اصلی حالت، کرنے والی حالت. اصل حالت کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دو پیش ہوتی ہے. جبکہ oh my God. ہاں جی، حامدن یہ ہوتا ہے جس پہ کام کا اثر ہو، جو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اصلی حالت ہوتی ہے. اور حامدن یعنی جس سے کام کا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، یہ آبجیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آبجیکٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. اب ہم ضربہ یضربو والے ٹیبل پر ان کو رکھ کے تو پریکٹس کریں گے. سسٹر سنیا، سسٹر سدرا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہو رہی ہے. حل یضرب جی حامدن، کیا وہ حامد کو، کیا آپ بتائیں، آپ لا سب کیا جواب. يضرب وہ حامد کو حامدا کیا وہ مارتا ہے؟ حامد کو مارتا ہے؟ ہاں جی، کیا وہ نہیں، وہ حامد کو حامد کو مارتا نہیں ہے؟ مارتا. لا یضرب حامدن، مارنا اچھی بات نہیں ہے نا. یا شیطان کا نام لکھا ہوتا تو ہم نام سے جواب دیتے. ٹھیک ہے، تو لا یضرب حامدن، وہ حامد کو نہیں مارتا. ٹھیک ہے. حل یضربون حامدن لا یضربون حامدن. حل تضرب حامدن، کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب حامدن، میں حامد کو نہیں مارتا. حل تضربون حامدن، کیا آپ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا کا مطلب نہیں، نضربو ہم سب مارتے، حامدن حامد کو. ٹھیک ہے، یہاں پیش نہیں ہے اس لیے حامد کو مارنے کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ پھر وہی والی سلائیڈ ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی. ضربہ کی پریکٹس ہو گئی. ضربہ کے سیٹ میں نا ہم آپ کو فردر کسی اور لفظ کی پریکٹس فی الحال نہیں کروا رہے. سامیہ کی کر لیں. سامیہ، سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. اب اس کا مضارع ہے یسمعو، وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعونا، وہ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. تسمعو، آپ سنتے ہیں یا سنیں گے. اسمعو، میں سنتا ہوں یا سنوں گا. تسمعونا، کیا آپ سب سنتے ہیں یا سنیں گے. نسمعو، ہم سب سنتے ہیں یا سنیں گے. یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو. یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو. اب یہ کون کروائے گا؟ عمیرہ زینب آپ کروائیں. یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں. میم یہ نسمعو کیوں نہیں ہے؟ نسمع ہوا ہے. نسمعو ہی ہے، غلطی سے لکھا ہوا. اچھا کہاں غلطی لکھا ہوا غلط؟ سسٹر سے میم آئین پہ پیش کہاں پہ سسٹر؟ اچھا یہ میم نسمعو، ہاں آئین کے اوپر پیش نہیں لکھی ہوئی لیکن آپ نے بولنی ہے. ٹھیک ہے، میڈم سب سے اینڈ پر. ہاں جی اینڈ پر پیش ہی ہے، آئین کے اوپر پیش ہی آئے گی. گڈ ہاں آبزرویشن. جی اچھا جی، ایک نیا لفظ آپ سیکھ لیں آگے جانے سے پہلے. نیا لفظ کیا ہے؟ فعل کے ساتھ، فعل کے ساتھ ماضا کا استعمال ہوتا ہے کیا کے لیے. ٹھیک ہے، اگر کسی فعل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں پوچھنا ہو نا کہ کیا، تو پھر ماضا کا لفظ استعمال
ہوتا ہے. مزید ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آگے جا کے سیکھیں گے. وہ لفظ کیا ہے؟ ماذا. ماذا کا مطلب کیا. جب ماذا آئے گا آپ نے فوراً سمجھنا ہے کہ اس کے فوراً بعد، ماذا کے فوراً بعد کوئی فعل آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ماذا یسمع، کیا وہ سنتا ہے یا سنے گا؟ یسمع القرآن، وہ قرآن سنتا ہے. سوری، وہ کیا سنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا سنتا ہے، کس ٹائپ کا کام کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا. کس ٹائپ کے لیے نا ماذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کون سا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ کیا سنتا ہے؟ وہ قرآن سنتا ہے. ماذا یسمعون، وہ سب کیا سنتے ہیں؟ یسمعون القرآن، وہ سب قرآن سنتے ہیں. کوئی نئے ہاتھ نہیں کھڑے ہونے، باقی سب کو بولنا منع ہے. میں جو بول رہی ہوں آج اتنے شور کے بیچ میں، تو آپ کو تو بولنا. سائمہ گوہر اور عمیرہ زینب، ہنا اقتدار. سائمہ گوہر چلی گئی؟ نہیں میم میں ہوں. چلیں، سائمہ اور ہنا آپ دونوں یہ ڈائلاگ کریں. میم میں کوشچن کروں؟ ہاں جی سائمہ، پہلے جب بھی جس کا بھی نام لیا کروں نا وہ سوال کیا کرے. ٹھیک ہے میم. ماذا یسمع، یسمع القرآن، ماذا یسمعون، یسمعون القرآن، ماذا تسمع، ماذا تسمع، اسمع القرآن، اسمع القرآن، ماذا تسمعون. نسمع القرآن. ٹھیک ہے سسٹر، اس کو یا تو ملا کر بولیں یا پھر سارا ہی الگ الگ بولیں. جیسے ماذا تسمعو، تم کیا سنتے ہو؟ اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں. ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں؟ نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں. اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں سب، اسمع القرآن، نو یعنی نون کے اوپر پیش نہیں لکھی ہوئی. وجہ، قرآن یہاں پہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہاں پہ قرآن آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ قرآن کو سننے کی بات ہے، قرآن پہ اثر پڑ رہا ہے کام کا، اس لیے ہم کہتے ہیں میں قرآن کو سنتا ہوں. کو جب آئے گا تو پھر نون کے اوپر زبر آئے گی، پیش نہیں آئے گی. اسمع القرآن، نسمع القرآن. اور آگے کیا ہے؟ وہی والی سلائیڈ. اگلا لفظ ہے سامیہ ہی کے سٹائل پہ، سامیہ کے ہی پیٹرن سے. یعلم، وہ جانتا ہے. یعلمون، وہ سب جانتے ہیں. تعلم، آپ جانتے ہیں. عالم، میں جانتا ہوں. تعلمون، آپ سب جانتے ہیں. نعلم، ہم سب جانتے ہیں. یعلم، یعلمون، تعلم، عالم، تعلمون، نعلم. یعلم، وہ جانتا ہے. یعلمون، وہ سب جانتے ہیں. تعلم، آپ جانتے ہیں. عالم، میں جانتا ہوں. تعلمون، آپ سب جانتے ہیں. نعلم، ہم سب جانتے ہیں. کون کروائے گا؟ اب کوئی نیا نام آئے. یہ چاروں سسٹرز پہلے بول چکی ہے، کوئی اور نہیں آئے گا. چلیں، ٹائم اتنا نہیں ہے تو صدف hand raise. صدف وہ نیو نیم، جانتا ہے. صدف نیو نیم. یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ صدف اتنا اچھا تو کرواتی ہیں، تو پھر ویسے کیوں نہیں کرواتی؟ کوئی اور بھی کہہ رہا تھا، محمد ارشاد سلیم. جی بردر ارشاد، آپ کروائیں کوئکلی. تعلم وہ جانتا ہے، یعلمون جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. اعلم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ویری گڈ، ماشاءاللہ. سسٹر پروین ظفر، آپ کروائیں. یعلم وہ جانتا ہے. یعلمون وہ سب جانتے ہیں. تعلم آپ جانتے ہیں. عالم میں جانتا ہوں. تعلمون آپ سب جانتے ہیں. نعلم ہم سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ، ہو گیا 3 دفعہ. آگے چلتے ہیں. وہ علم سے ہے، علم کا مطلب جاننا. ٹھیک ہے. اب ہے عمل. عمل کا مطلب ہے کرنا، کام کرنا کوئی. تو یہ بنتا ہے عمیلہ سے. عمیلہ سے یعملو. ٹھیک ہے، عمیلہ سے یعملو. یعملو، یعملون، تعملو، عملو، تعملون، نعملو.
यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामलू हम सब अमल करते हैं। यामलू यामलूना तामलू आमलू तामलू ना नामलू। अब फिर हैंड रेज, आप हर बार हैंड क्यों रेज करवाने पड़ते हैं? जब ये वाला सेगमेंट हो तो किया ही करें आप। चलें समिया, साइमा बतूल, साइमा बतूल आप करवाएं। जी। या मालू वो अमल करता है, या मालूना वो सब अमल करते हैं, ता मालू आप अमल करते हैं, आ मालू मैं अमल करता हूँ, ता मालूना आप सब अमल करते हैं, ना मालू हम सब अमल करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। अरीबा कामरान आप करवाएं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल हम सब अमल करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, हमारा नुक्ता तालीम है, और वो है 7वें होमवर्क पे। यानी इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं, उन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। और अब आपने सूरतुल इखलास खास तौर पे, सूरत फलक खास तौर पे, सूरह नास खास तौर पे, और आज जैसे हमने सीखी सूरतुल अस्र, ये खास तौर पे आपने नमाज में जरूर पढ़नी है और इनके तर्जुमे पर गौर भी करना है, क्योंकि हम इनका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सीख चुके हैं। तो हम में से नमाज में कुछ ही सूरतें हमें सबको बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पे 2 रकत में हम सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं। उसकी वजह एक मेन तो ये होती है कि ये सबसे छोटी सूरतें हैं, तो हम जान छुड़ाते हैं, तो इनको पढ़ने का भी सवाब है। लेकिन ये कि मुख्तलिफ सूरतें पढ़ा करें ताकि हम पे ना दीन की मुख्तलिफ बातों का असर हो, और हम उनकी मुख्तलिफ बातों में वो अल्फाज पे गौर करें और उन बातों को सूरतों को समझने की कोशिश करें, वो अल्फाज जो हम इस कुरान कोर्स में ऑलरेडी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं। तो गौर करें तो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे, और इस तरह हमें ज्यादा सवाब भी मिलेगा कुरान को गौर से पढ़ने का। तो ऐसा मत करें कि वो छोटी छोटी सूरतें या आसान सूरतें ही सिर्फ पढ़ते जाएं, बल्कि मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, खास तौर पर उन सूरतों को पढ़ें जिनके मैनी आपको याद हूं, ताकि नमाज में ज्यादा तवज्जो और गौर हो। तो इस बात के कई फायदे हैं। इस पहली बात तो ये है कि आपको तिलावत से खुशी होगी, हकीकतन खुशी होती है। जब आप मैनी समझ के पढ़ते हैं ना नमाज में, तो आपको खुशी होती है। दूसरा फायदा ये कि नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और इस तरह अजर भी डेफिनेटली ज्यादा मिलता है। और अल्फाज मैनी का इयादा भी होता है, यानी हमें वो बार बार रिमाइंड होते रहते हैं, रिकॉल होते रहते हैं, हमें याद रहते हैं, पक्के हो जाते हैं जहन में, और हमारा हाफजा जो है वो स्ट्रांग होता है, हमारी मेमोरी में वो वर्ड्स फिक्स हो जाते हैं, और हमें कुरान में कहीं भी वो अल्फाज आए तो हमें उनका मतलब आता होता है, क्योंकि नमाज ने हमें बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आज के सबक के आखिर में हमने 174 अल्फाज सीखने का टारगेट मुकम्मल किया। ये 174 अल्फाज कुरान में 36,556 दफा आए हैं। तो ये 7 होमवर्क हैं और ये अल्फाज मैनी का कार्ड है, इसे इस्तेमाल करें। जो आपने सीखा है उसे दूसरों को जरूर सिखाएं। खास तौर पे सूरतुल असर ऐसा सबक है कि सबको आना चाहिए, सबको उस पर अमल भी करना चाहिए। अल्लाह ताला से कि दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आज बिलखसूस दुआ अपनी सिस्टर AQT हमारी सिस्टर सनिया तनवीर के लिए ज़रूर करें। वो हमारे साथ थ्रू आउट क्लास में मौजूद रही हैं। आज असल में क्लास मैंने पढ़ानी ही नहीं थी, आज की क्लास की पूरी तैयारी और वक्त निकाला हुआ था सिस्टर सनिया तनवीर ने। तो सनिया आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जज़ा दे कि आपने मुझे इतनी गैर मामूली सपोर्ट दी है आज के लिए, कि मैं रिलैक्स थी कि आज मुझे नहीं पढ़ानी क्लास, लेकिन आप मेरे साथ मुस्तकिल मौजूद रही हैं कि जहाँ कहीं भी मैं छोड़ के जाती तो आप यकीनन वहाँ से आगे क्लास को करवा लेती। तो सारे AQTs के लिए दुआ करें। आज की स्पेशल दुआएं सिस्टर सनिया तनवीर के लिए हैं। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे सारे सपोर्टिंग टीचर्स को याद रखें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।